सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है नेकी आबाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। डाकू और चोर में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होता। दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक आंखें दिखाकर जोर जबरदस्ती से लूट मार करता है, दूसरा आंखें बचाकर चुपके से चुरा ले जाता है। ये भी चंद ऐसे ही किरदारों की कहानी है जो चोर भी थे, डाकू भी थे और हलाकू भी थे। एक अबर आलूद सुबह मैं थाने में बैठा अपने फराइज मनसबी अदा कर रहा था कि दो देहाती मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें फौरन अपने कमरे में बुला लिया। उनमें से एक का नाम अल्लाह रखा और दूसरे का नाम फैज मोहम्मद मालूम हुआ। दोनों के चेहरों से परेशानी मुतरशा थी। मैंने उन्हें आराम से बिठाया और बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कहाँ से आए हो? जनाब, मेरा ताल्लुक फरीद कोट से है, फैज मोहम्मद नामी आदमी ने बताया। फिर अपने साथी की जानिब इशारा करते हुए बोला, अल्लाह रखा रेलवे फाटक पर होता है। फरीदकोट मेरे थाने से थोड़े फासले पर रेलवे लाइन के किनारे वाक़या एक छोटा सा गांव था और रेलवे का फाटक फरीदकोट से चंद कदमों की दूरी पर था। उन दोनों की हालत बताती थी कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत ने उन्हें मेरे पास आने पर मजबूर किया था। इस बरसती बारिश में पुलिस के पास आने की जरूरत क्यों पेश आई? मैंने एक बार फिर दोनों के चेहरों का जायजा लेते हुए सवाल किया। थानेदार साहब, अल्लाह रखा की लड़की को डाकुओं ने अगवा कर लिया है, फैज मोहम्मद ने बताया। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, यह कब का वाकया है? पिछली रात का जी। इस मर्तबा अल्लाह रखा ने बराह रास्त जवाब दिया। कोई आधी रात के वक्त डाकू हमारे कमरे में घुस आए। उन्होंने वहां मौजूद हर शय को उलट पलट कर रख दिया। ये बात साफ नजर आ रही थी कि उन्हें हमारे क्वार्टर में किसी खास चीज की तलाश थी। वो अपनी मतलूबा चीज को ढूंढने के दौरान में संदल से बार बार ये भी पूछ रहे थे कि ताजा ने तुम्हें जो नीली पोटली दी थी वो कहाँ है। वो इस तलाश में नाकाम रहे तो जाते हुए संदल को उठा कर ले गए। हम सब देखते ही रह गए जनाब। लम्हाती तवक्कुफ करके अल्लाह रखा ने एक गहरी सांस ली, फिर गुलूगीर आवाज में बोला, पता नहीं मेरी संदल का क्या हाल होगा। संदल यकीनन अल्लाह रखा की बेटी का नाम था जिसे डाकू उठा कर ले गए थे। अल्लाह रखा महकमा रेलवे का मुलाजिम था और उसकी ड्यूटी रेलवे फाटक पर थी। वो अपनी फैमिली के साथ फाटक के नजदीक बने रेलवे क्वार्टर में रहता था। सब लोग उसे फाटक वाला कहते थे। तुम्हारे क्वार्टर में कुल कितने अफराद रहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। मैं, मेरी बीवी सलमा, संदल और उसका छोटा बेटा सुल्तान, उसने बताया। और संदल को डाकू उठा कर ले गए हैं, जबकि डाकू तुम्हारी बेटी को उठा रहे थे। तुम लोगों ने मुजाहमत नहीं की? मुजाहमत क्या करते सरकार, वो बेबसी से बोला। वो दोनों मुसल्ला थे, उन्होंने हमें खतरनाक बंदूकों के निशाने पर रख कर ये कार्रवाई की है। अगर वो डाकू तुम्हारे सामने लाए जाएं तो तुम उन्हें पहचान लोगे? मैंने अल्लाह रखा की आंखों में देखते हुए एक अहम सवाल किया। नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। उन दोनों ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए ढाटे लगा रखे थे। ये ताजा कौन है? मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। और नीली पोटली का क्या किस्सा है? आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें जनाब, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। मैं ना तो किसी ताजे को जानता हूं और ना ही नीली पोटली के बारे में मुझे कुछ पता है। लेकिन मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, उन डाकुओं ने बड़ी शिद्दत के साथ तुम्हारी बेटी से पूछा था कि ताजा ने तुम्हें जो नीली पोटली दी थी वो कहाँ है। पूछा था कि नहीं? जी बिल्कुल पूछा था, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। ना सिर्फ पूछा था बल्कि उस मनहूस पोटली की तलाश में हमारे क्वार्टर की हर शय ऊपर नीचे कर दी। इससे तो जाहिर होता है, मैंने सोच में डूबे लहजे में कहा, तुम्हारी बेटी संदल किसी ताजे नामी बंदे को अच्छी तरह जानती है। ये भी तो हो सकता है जनाब कि डाकुओं को शदीद किस्म की गलत फहमी हो गई हो, अल्लाह रखा का साथी फैज मोहम्मद ठहरे हुए लहजे में बोला। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने सर को असबाती जुम्बिश दी, मगर इसके इम्कानात 1% से ज्यादा नहीं।
ڈاکوؤں نے پچھلی رات جس سرگرمی سے وہاں کاروائی کی ہے اور نیلی پوٹلی بازیاب نہ ہونے پر وہ صندل کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں یقین تھا کسی تاجا نے صندل کو کوئی نیلی پوٹلی دی تھی۔ آپ صندل کو ڈاکوؤں کے قبضے سے نکالیں تو پھر ہی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ اللہ رکھا بھیگی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ صندل اور اس کا بیٹا سلطان بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے معاملے کے ایک اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا صندل تم لوگوں سے ملنے آئی تھی یا وہ مستقل طور پر ادھر ہی رہتی تھی؟ جی، وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے پاس ہی رہ رہی ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اس کا گھر والا کہاں ہے؟ نیاز علی نے 1 سال پہلے صندوق کو طلاق دے دی تھی، اللہ رکھا نے بتایا، جب سے وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، اس طلاق کا کوئی خاص سبب تھا؟ ساس بہو کے اختلافات، اس نے جواب دیا۔ صندل کی اپنی ساس فضیلت سے ایک دن نہیں بنی تھی، 2-3 سال لڑائی جھگڑے میں گزر گئے اور پھر کوئی 1 سال پہلے فضیلت صندل کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ نیاز علی کے صندل کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ نہ اچھے اور نہ برے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ نیاز اپنی ماں کی بہت سنتا تھا، اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ صندل کو طلاق دے کر اپنے گھر سے نہ نکالتا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ماں کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ جو 2-2.5 سال صندل نے جمال پور میں نیاز علی کے ساتھ گزارے بھی تو اس میں صندل کی برداشت اور تحمل کا ہاتھ تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شادی کے دوسرے ہی دن واپس میکے آ جاتی۔ اللہ رکھا یہ تو ہوتا ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ جو شوہر اپنی ماں کے اتنے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ اس کی اطاعت گزاری میں وہ اپنی بیوی کے حقوق بھول جاتے ہیں، ان کا انجام کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ نیاز علی تو اتنا بے حس اور پتھر دل نکلا ہے کہ 1 سال میں اسے اپنے بیٹے کی بھی یاد نہیں آئی۔ وہ کڑوے انداز میں بولا، طلاق کے وقت بھی اس نے جھوٹے منہ بھی ایک بار یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سلطان کو اپنے پاس رکھے گا۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہی شکی القلب ہوتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، رات والی کاروائی میں کہیں نیاز علی کا ہاتھ تو نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس اغوا میں نیاز علی کا ہاتھ ہوگا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، باقی آپ کی تفتیش ہی سے صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا۔ تفتیش؟ میں نے گھمبیر انداز میں کہا، پھر پوچھا، تم لوگ تھانے کیسے پہنچے ہو؟ میرا مطلب ہے کس سواری سے؟ جی ہم تانگے میں بیٹھ کر آئے ہیں، فیض محمد نے جواب دیا۔ تانگا چھوڑ دیا ہے؟ باہر کھڑا ہے جناب۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ رکھا بول اٹھا، ہم اسی میں واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں بیٹھو، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، میں بھی چلتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ جب ہم ریلوے پھاٹک پہنچے تو ہلکی بارش کا سلسلہ رک چکا تھا۔ یہ بارش آج علل صبح ہی شروع ہوئی تھی۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، موسم سرما رخصت ہو رہا تھا، تاہم پچھلے چند روز سے جو گاہے بگاہے ہلکی اور کبھی تیز بارش ہونے لگی تھی، اس نے جاتی ہوئی سردیوں کو پیچھے سے آواز دے کر کچھ عرصے تک مزید روک لیا تھا۔ فضا میں موجود خون کی لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتی تھی۔ میں نے تھانے سے نکلتے ہوئے کانسٹیبل ناصر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ قدرے نشیب میں ایک مخصوص طرز کا سرکاری کوارٹر نظر آ رہا تھا، جیسا کہ پھاٹک کے پاس عموماً بنے ہوتے ہیں۔ اللہ رکھا اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ اس کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ٹرینوں کی آمد و شد کے اوقات میں پھاٹک کو بند کرنا اور ٹرینوں کو دن میں سبز جھنڈی اور رات میں سبز بتی دکھانا تھا۔ وہ اپنے شب و روز سے مطمئن تھا کہ اچانک اس پر ایک افتاد ٹوٹ پڑی۔ نامراد ڈاکوؤں نے اس کے گھر میں خاصی افراتفری مچائی تھی اور اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد وہ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ راستے میں اللہ رکھا نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ میں نے 15-20 منٹ تک نہایت ہی توجہ کے ساتھ اللہ رکھا کے کوارٹر کا جائزہ لیا۔ گھریلو سامان اور مختلف اشیاء کی افراتفری سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کو وہاں کسی بہت ہی قیمتی اور اہم شے کی تلاش تھی، اور وہ شے نیلی پوٹلی کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کے جارحانہ استفسار کی روشنی میں مذکورہ پوٹلی کسی تاجہ نامی شخص نے سندل کو دی تھی، لیکن اللہ رکھا کسی تاجہ یا نیلی پوٹلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔
سندل کا بیٹا سلطان 3 سوا 3 سال کا ایک خوبصورت اور گول مٹول بچہ تھا۔ وہ حالات کی سنگینی سے کما حقہ آگاہ نہیں تھا، لہذا کھیل کود میں مصروف تھا۔ جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں اللہ رکھا کی بیوی سلمہ سے بات چیت کرنے لگا۔ اللہ رکھا اپنی پھاٹک والی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 پیسنجر اور 2 مال گاڑیاں وہاں سے گزری تھیں۔ ہر گاڑی کی آمد سے چند منٹ پہلے پھاٹک بند کرنا اس کے فرائض منصبی کا حصہ تھا۔ وہ ایک کچی سڑک جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا، وہ زیادہ مصروف نہیں تھی۔ اکا دکا بیل گاڑیاں، تانگے یا سائیکل سوار وہاں سے گزرا کرتے تھے، یا پھر ڈھور ڈھنگر کی لمبی قطاریں۔ بہرحال پھاٹک بند کر کے آنے والی گاڑی کو ہری جھنڈی یا ہری بتی دکھانا اس کا فرض تھا۔ محکمہ ریلوے اسے اس کام کی تنخواہ دیتا تھا۔ سلمہ بی بی ادھیڑ عمر کی ایک قبول صورت عورت تھی۔ بیٹی کے اغوا پر ظاہر ہے وہ بھی بہت افسردہ اور دل شکستہ تھی۔ میں نے اس سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلمہ، تم لوگوں کے ساتھ رات جو بھی واقعہ پیش آیا اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں، لیکن اس کام کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں تھانے دار صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ آپ کسی بھی طرح میری سندل کو واپس لے آئیں۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سلمہ، تم ان ڈاکوؤں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ جی، وہ 2 تھے، اس نے بتایا۔ آدھی رات کو گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ دونوں کے پاس بندوقیں تھیں اور انہوں نے ڈھاٹوں میں اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ بہت ہی ظالم اور وحشی تھے۔ بس میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ سب تو تمہارا خاوند اللہ رکھا بھی مجھے بتا چکا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ان ڈاکوؤں کی شناخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ ان تک پہنچنے میں مجھے آسانی حاصل ہو۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسی تو کوئی بات ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ رکھا نے مجھے جو حالات بتائے ہیں ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو تمہاری بیٹی سندل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، انہوں نے کسی تاجہ اور نیلی پوٹلی کا بھی ذکر کیا تھا؟ ان کے مطابق انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو تاجے نے سندل کو دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سلمہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جب سندل نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا اور نیلی پوٹلی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے منحوس پوٹلی کی تلاش میں ہمارا پورا گھر الٹ کر رکھ دیا۔ آپ نے ہمارے سامان کی حالت دیکھی ہے نا؟ ہاں، دیکھی ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس افراتفری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نیلی پوٹلی ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ جب وہ پوٹلی تلاش کرنے میں ناکام رہے تو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے؟ جی، وہ نامراد میری سندل کو اٹھا لے گئے، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دے کر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، ہمیں تو کوئی دھمکی نہیں دی، پر کیا؟ وہ بولتے بولتے اٹکی تو میں نے فوراً پوچھا، جناب، جب وہ سندل کو گھوڑے پر لاد رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تم سے سوال جواب کریں، تاجہ کے پاس پہنچ کر خود ہی تمہاری زبان کھل جائے گی۔ سلمہ کی زبان سے یہ ایک اہم انکشاف ہوا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو سندل کو تاجہ کے پاس لے کر گئے ہیں۔ سونا رب ہی بہتر جانتا ہے جی، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم نے تو تاجے کا نام پہلی بار ڈاکوؤں کی زبان سے سنا، پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے سلمہ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کو پتا ہو یا نہ، لیکن سندل ضرور کسی تاجے کو جانتی ہے۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ لوگ آدھی رات کو ایسی کاروائی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک اس نیلی پوٹلی کا تعلق ہے تو وہ بھی کوئی فرضی کہانی نہیں۔ سندل جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، مگر نیلی پوٹلی کا اپنا ایک وجود ضرور ہے جو ڈاکوؤں کے مطابق تاجہ نے سندل کو دی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب کہ یہ کیا چکر ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ سب چکر سمجھ میں آ جائے گا اگر تاجے کا سراغ مل جائے تو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے ذہن پر زور دو سلمہ بی بی، تاجے تک پہنچے بغیر تمہاری بیٹی سلمہ کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔
ذہن پر کیا زور دوں جی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ یہ بات پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ میں نے سندل کے سسرال کے حوالے سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ سلمہ کا خیال بھی اللہ رکھا کے ذہن کی عکاسی کرتا دکھائی دیا۔ گزشتہ رات والے افسوسناک واقعے میں سندل کے سابق شوہر نیاز علی یا اس کے گھر والوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت ڈاکوؤں نے تمہارے کوارٹر پر یلغار کی، تم لوگوں نے چیخنے چلانے یا لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ جناب کہ ہم مسلح ڈاکوؤں کو دیکھ کر دہشت میں آ گئے تھے، اس نے جواب دیا، اور اگر ہم چیخ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارتے بھی تو کون آتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں قریب میں کوئی آبادی وغیرہ بھی تو نہیں۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں شہری یا دیہی آبادی میں اس قدر پھیلاؤ نہیں آیا تھا۔ میں اس وقت جس ریلوے پھاٹک پر کھڑا تھا، وہاں سے نزدیک ترین آبادی موضع فرید کوٹ تھی۔ جو اللہ رکھا کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ درج کروانے تھانے پہنچا تھا۔ میں نے سلمہ سے پوچھا، رات کو جس وقت ڈاکو یہاں کاروائی کر رہے تھے تو سندل کا بیٹا کہاں تھا؟ کیا یہ سارا تماشا اس معصوم بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ سلطان تو اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ورنہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سندل کو نہ پا کر خاصا اداس تو ہے، لیکن ابھی تک اس نے ہنگامہ مچانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں بڑی توجہ سے اس کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ یہ مچل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے میں اسے سنبھال لوں گی، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ پچھلے 1 سال سے میری ہی گود میں پل رہا ہے۔ سندل اس کی ماں ضرور ہے، لیکن اس کا زیادہ تر وقت میرے پاس ہی گزرتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے دور کھیلتے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ دعا کرو میں جلد از جلد سندل کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین، اس نے تہہ دل سے کہا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اللہ رکھا بھی آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ اب 2 گھنٹے تک ادھر سے کسی گاڑی کا گزر نہیں ہوگا، لہٰذا میں فارغ ہی ہوں۔ میں نے اللہ رکھا سے بھی مختلف سوالات گھما پھرا کر کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس کے سہارے میں ان 2 ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو سکتا۔ ان لوگوں نے ڈاکوؤں کے چہرے نہیں دیکھے تھے، وہ انہیں آواز سے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ نیلی پوٹلی اور تاجے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان حالات کی روشنی میں اللہ رکھا سے پوچھا، تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکو کس طرف گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ اس طرف اندھیرے میں گم ہو گئے تھے۔ اللہ رکھا نے جس سمت اشارہ کیا تھا، یہ وہی کچی سڑک تھی جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا۔ مذکورہ سڑک مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی تھی، اور اللہ رکھا نے دونوں ڈاکوؤں کو مغرب کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ سمت کا تعین تو ہو گیا تھا، لیکن الگ صبح ہونے والی بارش نے تفتیشی مراحل میں خاصی پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ میں گھوڑوں کے کھرے کی مدد سے ڈاکوؤں کی تلاش کا کام جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں تانگے میں بیٹھ کر اس کچی سڑک پر کافی آگے تک گیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ڈاکو کس طرف گئے ہوں گے۔ مذکورہ سڑک کی دونوں جانب سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا دکھائی دیا۔ یہ واردات پچھلی رات کو پیش آئی تھی۔ کم و بیش اس واقعے کو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب فوری طور پر ان کے خلاف کوئی بھی عملی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ وہ آج کل کا تیز رفتار زمانہ بھی نہیں تھا کہ میں فون کھڑکا کر ارد گرد کے علاقوں کو چوکنا کر دیتا۔ بہرحال میری سوچ صرف 2 نکات پر رک سی گئی تھی۔ نمبر 1 تاجہ، نمبر 2 نیلی پوٹلی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی تو میں بآسانی ان ڈاکوؤں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا، ورنہ میں کھوجی کی مدد سے یہ ضرور جان لیتا کہ وہ ناصر اور ڈاکو کدھر سے آئے تھے اور کہاں گئے تھے۔ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے تسلی بخش لہجے میں اللہ رکھا سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کروا لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کی،
اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور کسی طرح بھی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تاجا اور نیلی پوٹلی کا کیا قصہ ہے۔ اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکو کون لوگ تھے اور وہ تمہاری بیٹی سندل کو کہاں لے گئے ہیں۔ جی اچھا، میں پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے پوچھا، سندل کے علاوہ بھی وہ ڈاکو تمہارے گھر سے کچھ اٹھا کر لے گئے ہیں؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں کسی نیلی پوٹلی کے تلاش میں آئے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو ان کے خیال میں کسی تاجے نے سندل کو دی تھی۔ سلمہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ لوگ سندل کو تاجے کے پاس لے جا رہے ہیں۔ جی، اللہ رکھا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ انہوں نے یہ بات کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تاجہ ان کے قبضے میں ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کی اصل دشمنی تاجے سے ہے اور یہ دشمنی کسی نیلی پوٹلی کی وجہ سے ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ تاجے نے نیلی پوٹلی سندل کو دی تھی۔ یقیناً یہ بات تاجہ ہی نے انہیں بتائی ہوگی۔ وہ سندل کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر مذکورہ نیلی پوٹلی انہیں حاصل ہو جائے تو وہ سندل کو چھوڑ دیں گے۔ جناب، آپ کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ رکھا نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن مسئلہ تو نیلی پوٹلی اور تاجے کا ہے نا۔ ہم نہ تو کسی تاجے کو جانتے ہیں اور نہ ہی کسی نیلی پوٹلی کا ذکر سنا ہے۔ بولتے بولتے اللہ رکھا کی آواز جھرجھرا گئی تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اللہ رکھا، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تاجے اور نیلی پوٹلی کے بارے میں جاننے اور سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ میں بھی ان ڈاکوؤں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے تمہاری بیٹی جلد ہی مل جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کے حکم کے مطابق ضرور کوشش کروں گا۔ میں اللہ رکھا کو تسلی دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگرچہ میں اللہ رکھا اور اس کی بیوی سلمہ کو یہ یقین دلا آیا تھا کہ میں بہت جلد ان کی بیٹی سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سوچ کی تان گھوم پھر کر تاجا اور نیلی پوٹلی پر ہی ٹوٹتی تھی۔ میرا ذاتی تجربہ اس واردات کے بارے میں کچھ اس طرح تھا۔ وہ دو ڈاکو جو تاحال نامعلوم تھے، ان کی سندل سے کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی۔ ان کا اصل شکار تاجا نامی کوئی شخص تھا جو اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ وہ تاجا سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مذکورہ نیلی پوٹلی میں یقیناً کوئی نہایت ہی قیمتی شے مثلاً طلائی زیورات یا کوئی تگڑی نقدی موجود تھی۔ اس بات کے امکانات بھی موجود تھے کہ تاجا نے جھوٹ بولا ہو، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے سندل کا نام لے دیا ہو۔ کچھ بھی تھا، لیکن ایک بات کا مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ رکھا کی مغوی بیٹی سندل کسی تاجے کو ضرور جانتی تھی۔ جب میں تھانے پہنچا تو بارش کا سلسلہ ایک بار پھر جڑ چکا تھا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ موسم میں اگرچہ اچھی خاصی خنکی موجود تھی، لیکن میری نظر میں یہ بڑا خوشگوار اور رومانٹک موسم تھا۔ اس ڈرامائی بارش کی وجہ سے اگرچہ کھرے کھوج کا کوئی امکان تو باقی نہیں رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرے تھانے کی حدود میں سے گزشتہ رات دو ڈاکوؤں نے ایک عورت کو اغوا کر لیا تھا۔ میں مغویہ کی بازیابی تک سکون کی سانس کیسے لے سکتا تھا؟ وقوعہ سے نزدیک ترین 3 گاؤں واقع تھے۔ نصف میل شمال میں ریلوے کی پٹری کے نزدیک موزہ فرید کوٹ، مشرق میں کچے راستے کے کنارے ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر موزہ شاہ پور اور مغربی سمت 3 میل کی دوری پر جمال پور۔ جمال پور وہی گاؤں تھا جہاں سندل کبھی بیاہ کر گئی تھی اور پھر 1 سال پہلے طلاق لے کر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے عملے کے 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کو سادہ لباس میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان تینوں موضوعات کی جانب روانہ کر دیا۔ انہیں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ کسی تاجے نامی شخص کے بارے میں پتہ چلانا تھا یا کسی ایسے بندے کا سراغ لگانا تھا جو اپنے علاقے سے پر اسرار طور پر غائب ہو گیا ہو۔ میرا ذہن اس زاویے پر سوچ بھی رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ ڈاکوؤں نے جس شخص کو تاجا کہا در حقیقت اس کا نام کوئی اور ہو۔ 3 اہلکاروں کو برستی بارش میں 3 مختلف گاؤں کی سمت روانہ کرنے کے بعد بھی
مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس معمے کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ ڈاکوؤں نے سندل کو گھوڑے پر لادنے کے بعد جس طرف کا رخ کیا تھا وہ سمت میری سوچ میں تازہ تھی۔ یہ وہ کچا راستہ یا کچی سڑک تھی جو کھیتوں کے بیچوں بیچ مشرق سے مغرب کی جانب چلی جا رہی تھی، اور انتہائی مغرب میں جا کر یہ کچی سڑک چک چون نامی ایک گاؤں کی زمین پر ختم ہوتی تھی۔ تاہم چک چون جائے وقوع سے لگ بھگ 20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس بات کے زیادہ امکانات نہیں تھے کہ ڈاکو سندل کو چک چون لے کر گئے ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے بیچ میں کہیں اپنا راستہ بدل لیا ہوگا، کیونکہ ایک ڈاکو کا یہ کہنا کہ وہ سندل سے باقی کی پوچھ گچھ تاجے کے سامنے کریں گے اس امر کا ثبوت فراہم کرتا تھا کہ تاجے کو انہوں نے جائے وقوع سے زیادہ فاصلے پر نہیں رکھا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات کا خاص طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چک چون ایک سرحدی گاؤں تھا۔ اس کی دوسری جانب دوسرے ضلع کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ میرا کبھی چک چون جانا تو نہیں ہوا تھا۔ یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں بھی نہیں آتا تھا۔ البتہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ چک چون میں چودھری حیات اللہ کی عملداری تھی۔ جہاں میں اپنے تھانے کی حدود کی اتنی زیادہ تفصیلات بیان کر چکا ہوں، وہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کچے راستے کے متوازی جنوب مشرق سے شمال مغرب کی سمت ایک نہر بھی رواں دواں تھی۔ یہ کچی سڑک مشرق میں نہر سے ذرا ہٹ کر تھی، لیکن مغرب میں آگے جا کر نہر کے اوپر سے گزر کر قدرے ترچھی ہو کر سرحدی گاؤں تک چلی گئی تھی۔ گویا اس پل کے بعد نہر اور کچی سڑک میں کم و بیش 1 فرلانگ کا فاصلہ حائل تھا۔ جائے وقوع سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر ایک پل کی مدد سے سڑک نہر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ میرا خیال ہے اس تفصیل کے بعد اس علاقے کا نقشہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہوگا۔ دوپہر کے بعد بارش ایک مرتبہ پھر رک سی گئی۔ بہت ہی ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر تھانے کے احاطے میں ٹہلنے لگا۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل سندل کے اغوا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ پولیس اہلکار واپس آ گیا جسے میں نے تاجے کی تلاش میں فرید کوٹ بھیجا تھا۔ مذکورہ اہلکار نے مجھے جو رپورٹ دی اس کے مطابق فرید کوٹ میں تاجے نام کا کوئی شخص رہائش پذیر نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فرید کوٹ میں رہنے والے افراد میں سے کوئی کم نہیں تھا۔ وہاں سب امن و امان چل رہا تھا۔ البتہ سندل کے اغوا والی بات سے پورا فرید کوٹ آگاہ ہو چکا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ آج صبح اللہ رکھا کہ ہمراہ جو شخص سندل کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا اس کا تعلق موضع فرید کوٹ ہی سے تھا۔ اگلی صبح بڑی چمکیلی مگر خوشگوار تھی۔ آج آسمان پر دور دور تک بادلوں کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ شاہ پور جانے والا کانسٹیبل لوٹ آیا۔ وہ اپنے ساتھ وہاں کے ایک رہائشی کبیر احمد کو لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کانسٹیبل نے مجھے جو تفصیلات بتائیں ان کے مطابق کبیر احمد کا بیٹا پچھلے 2 دن سے غائب تھا۔ البتہ تاجے کے بارے میں شاہ پور سے بھی کوئی سون گن نہیں مل سکی تھی۔ کبیر احمد کی عمر 45 اور 50 کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ پستہ قامت اور دوہرے بدن کا مالک تھا جس کے کندھے معمولی سے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کبیر احمد کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے کبیر احمد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسلم جی، اس نے جواب دیا، لیکن سب اسے اچھو کہتے ہیں جناب۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز روند گئی۔ وہ 2 دن سے غائب ہے، میں نے کبیر احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی؟ ایک آدھ دن کے لیے تو وہ پہلے بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا، اس نے بتایا۔ اس لیے میں نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی، اور اب تو 2 دن ہو گئے ہیں۔ کبیر احمد، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ اچھو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ میں نے کہا، کیا اس کے علاوہ تمہاری کوئی اولاد نہیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ بس ہم دونوں ہی ادھر شاہ پور میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اور تمہاری بیوی وغیرہ؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جناب، میں نے تو شادی ہی نہیں کی، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب شادی نہیں کی تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ جی، میرا بنایا ہوا بیٹا ہے۔ بنایا ہوا؟ مطلب منہ بولا؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔
گویا تم نے اپنے کسی رشتہ دار کی اولاد کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں اس کے والدین سے جا کر پوچھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے پچھلے 2 دن سے وہ اپنے سگے ماں باپ کے پاس ہو۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خاصی فکر مندی سے بولا۔ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، کبیر احمد وہ تمہارے ہتھے کیسے چڑھ گیا تھا؟ جناب یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہ پور میں ہر سال میلہ لگتا ہے، وہ مجھے میلے میں ملا تھا، جلد ہی وہ میرے بہت قریب آ گیا، ہمارے درمیان اچھی خاصی ہم آہنگی ہو گئی۔ اس کے پاس ہنر تھا مگر رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے پاس شاہ پور میں ایک چھوٹا سا گھر ہے مگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ اچھو نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اپنے گھر رہائش کی جگہ دے دوں تو وہ مجھے رزق روزگار سے بالکل بے نیاز کر دے گا، کمائے گا وہ، کھائیں گے ہم دونوں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اچھو کے پاس کمائی کا ایسا کون سا ہنر تھا؟ تھانے دار صاحب، وہ سموسے پکوڑے اور آلو لڈو کھٹائی والے بنانے کا ماہر ہے، کبیر احمد نے بتایا۔ وہ صبح چھابڑی لے کر گھر سے نکل جاتا تھا اور دن ڈھلنے پر واپس آتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات میں گھوم پھر کر اپنا تیار کردہ سامان بیچتا تھا۔ وہ یہاں آپ کے علاقے تک بھی آتا ہے۔ اچھو کو پیدل چلنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے کبیر احمد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم 2 میل کا سفر طے کر کے میرے پاس آئے ہو، میں اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لیتا ہوں، تم مطمئن ہو کر واپس جاؤ، میں جلد از جلد اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ضرور اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب، وہ میرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ابھی میں آپ کے پاس خاص مقصد سے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں اچھو کی گمشدگی سے زیادہ بھی اور کوئی اہم چیز موجود تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا خاص مقصد کبیر احمد؟ آپ کا جو آدمی کسی تاجے کی تلاش میں شاہ پور گیا تھا، میں نے اسے بھی اپنے مقصد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہایت ہی رازداری سے بولا، سنا ہے یہاں پھاٹک والے کی لڑکی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے کبیر احمد، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو 2 ڈاکوؤں نے واقعی اغوا کر لیا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق تاجا جانتا ہے کہ سندل کو کیوں اغوا کیا گیا ہے، پھر اسے سندل کے اغوا کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ پوری توجہ سے اس نے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، یہ تو بہت برا ہوا جناب۔ ہاں واقعی بہت برا ہوا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، تم نے ابھی تک اپنے مقصد کی وضاحت نہیں کی، کیا تمہارے پاس تاجے یا سندل کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کبیر احمد نے پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے مذکورہ تصویر اس کے ہاتھ سے لی اور اس پر نظر جما دی۔ وہ 25 سے 30 سال کی ایک عورت کی تصویر تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کبیر احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے یہ؟ میں اس عورت کو بالکل نہیں جانتا، وہ اسپاٹ آواز میں بولا۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے پوچھا، اور مجھے دکھانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اس تصویر کی مدد سے اچھو کو تلاش کر سکتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ مجھے اچھو کے سامان سے ملی ہے۔ اوہ! میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، اس کا مطلب ہے تمہارا اچھو اس عورت کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھا رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس عورت کو بھگا لے گیا ہو؟ مجھے بھی اسی چیز کا خدشہ ہے جناب، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ یہ عورت شاہ پور کی رہنے والی نہیں۔ آپ کو تصویر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اپنے آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سارا دن چھابڑی اٹھائے نگر نگر گھومتا رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں کس کے ساتھ ٹانکا فٹ ہو گیا ہو۔ ہاں کبیر احمد، یہ تم نے اچھی راہ سجائی ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس تصویر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، تو اس کی مدد سے اچھو کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ کبیر احمد نے میرا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ میں موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے لگا۔ سندل کے اغوا اور ڈاکوؤں کے حوالے سے نیلی پوٹلی اور تاجے والا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ کبیر احمد اچھو کی گمشدگی کا قصہ لے کر آ گیا تھا۔
जो तस्वीर अच्छू के सामान में से निकली थी, उस औरत का यकीनन अच्छू के साथ कोई जज्बाती ताल्लुक रहा होगा। अगर मैं तस्वीर वाली औरत तक पहुंच जाता, तो उसकी मदद से अच्छू का सुराग लगाया जा सकता था। बहरहाल, अच्छू की गुमशुदगी से कहीं ज्यादा अहम मामला संदल के अगवा का था, जिसके हवाले से ताहाल कोई सिरा हाथ नहीं आया था। अब मुझे उस पुलिस एहलकार की वापसी का इंतजार था, जिसे मैंने मौजा जमालपुर की तरफ रवाना किया था। दोपहर से थोड़ी देर पहले फैज मोहम्मद मेरे पास आया। ये बंदा मौजा फरीदकोट का रहने वाला था और अल्लाह रखा का दोस्त भी था। मैंने उसे फौरन अपने पास बुला लिया और रस्मी अलैक सलैक के बाद पूछा, फैज मोहम्मद, और क्या खबरें हैं? खबरें अच्छी नहीं हैं जनाब, वो अपने लहजे में उदासी समोते हुए बोला। अल्लाह रखा की हालत बहुत खराब है, मैं उसी के कहने पर आपसे मिलने आया हूँ जी। वो अपनी बेटी संदल के लिए बहुत परेशान है। मैं बड़ी शद्दोमत से संदल और उन नामुराद डाकुओं का सुराग लगाने की कोशिश में हूँ। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द इस मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी, वो खलूस से दिल से बोला। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, फैज मोहम्मद, तुम किसी अच्छू को जानते हो? अच्छू? वो गहरी सोच में पड़ गया। क्या ये बंदा फरीदकोट का रहने वाला है? फरीदकोट का नहीं, शाहपुर का। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो जो छाबड़ी उठाए आलू लड्डू खटाई वाले बेचता फिरता था। अच्छा अच्छा, वो अच्छू। वो जल्दी से अस्वात में गर्दन हिलाते हुए बोला, उस अच्छू को तो मैं क्या, पूरा इलाका जानता है। उसके समोसे और आलू लड्डू खटाई वाले बहुत चटपटे और मजे के होते हैं। मैंने खुद कई बार खाए हैं। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर टटोलने वाली नजर से मुझे देखते हुए बोला, अच्छू को क्या हुआ है जनाब? आपने ऐसा क्यों कहा कि वो आलू लड्डू खटाई वाले बेचता फिरता था? कहीं वो पिछले 2 दिन से गायब है। मैंने फैज मोहम्मद के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले अच्छू का बाप कबीर अहमद शाहपुर से मेरे पास आया था, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। मैंने कबीर अहमद का जानबूझकर जिक्र किया था ताकि ये जान सकूं कि आया फैज अहमद इस हकीकत से आगाह है या नहीं कि अच्छू कबीर अहमद का सगा बेटा नहीं था। लेकिन फैज मोहम्मद ने इस हवाले से किसी खास रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया और सोचते हुए लहजे में बोला, अच्छू भला कहाँ गुम हो सकता है? मैंने 2-3 दिन पहले भी उससे आलू लड्डू खटाई वाले लिए थे, बल्कि ये उसी दिन की बात है जब संदल को अगवा किया गया है। यानी जिस दिन मैंने अच्छू से आलू लड्डू खटाई वाले लिए थे, उस आने वाली रात में संदल को अगवा किया गया था। मुझे पता चला है। मैंने फैज मोहम्मद की आंखों में देखते हुए एक चाल चली। अच्छू अकेला ही गुम नहीं हुआ। अकेला गुम नहीं हुआ? उसने हैरत भरी नजरों से मुझे देखा। इस बात का क्या मतलब है जी? मतलब ये कि वो अपने साथ एक औरत को भी भगा ले गया है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और उस औरत का ताल्लुक तुम्हारे गांव फरीदकोट से है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो उछल पड़ा। आप किस औरत का जिक्र कर रहे हैं? फरीदकोट से तो कोई भी औरत गैर हाजिर नहीं। अगर ऐसा कोई मामला होता तो मैं कैसे बेखबर रह सकता था? उस औरत की तस्वीर है मेरे पास। मैंने अपनी मेज की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है कि तुम देखकर उसे पहचान जाओ। मैंने अपनी मेज की दराज से वो तस्वीर निकाल ली जो कबीर अहमद ने मुझे दी थी। फिर मैंने मज़कूरा तस्वीर को फैज मोहम्मद की जानिब बढ़ा दिया। उसने मेरे हाथ से तस्वीर लेकर देखी तो उछल पड़ा। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये तो संदल है, अल्लाह रखा की बेटी। इस इंकशाफ ने मुझे भी हिलाकर रख दिया। मैंने चुभती हुई नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा, फैज मोहम्मद, क्या तुम्हें यकीन है कि ये उसी संदल की तस्वीर है जिसे डाकुओं ने अल्लाह रखा के क्वार्टर से अगवा कर लिया है? जनाब, इसमें यकीन होने या ना होने की कौन सी बात है? वो बड़े एतमाद से बोला, अल्लाह रखा की एक ही लड़की है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसका नाम संदल है और ये उसी संदल की तस्वीर है। अगर आपको वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर बोला, अगर आपको मुझ पर एतमाद ना हो तो आप अल्लाह रखा से इस अमर की तस्दीक कर सकते हैं। उससे तो मैं बड़ी ठीक ठाक तस्दीक करूंगा, मैंने इज़तरारी लहजे में कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि संदल की तस्वीर अच्छू के पास पहुंची कैसे? थानेदार साहब, अच्छू फेरी लगाकर नगर नगर आलू लड्डू खटाई वाले और समोसे वगैरह बेचा करता था। वो अपनी समझबूझ के मुताबिक वजाहत करते हुए बोला, अल्लाह रखा के घर वाले भी उससे चटपटी और मसालेदार चीजें लेकर खाते थे। हो सकता है
آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جان لو کہ میں انتہائی ناسمجھ تھانے دار ہوں۔ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں جو بھی ہے صاف الفاظ میں مجھے بتاؤ۔ آپ ناسمجھ نہیں ہیں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہو سکتا ہے اچھو اور سندل میں کسی قسم کا ربط ضبط پیدا ہو گیا ہو اور سندل نے اپنی تصویر خود اسے دی ہو۔ آپ تو جانتے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال پہلے سندل کو طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے ایک دو بار سندل اور اچھو کو کھڑے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ان کے بیچ پیار محبت کا کوئی سلسلہ چل نکلا ہو۔ فیض محمد کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، ایسا ہو جانا عین فطری بات تھی۔ سندل نے ایک مرد کی صحبت میں شادی شدہ زندگی کے چند سال گزارے تھے۔ اگر اس کا رجحان اچھو کی طرف ہو گیا تھا تو اس میں اچنبے والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے پہنچ کر بادب با ملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا تھا تو میں نے تہکمانہ انداز میں کہا، وہ جو پھاٹک والا اللہ رکھا ہے نا، اسے بلا لاؤ۔ جو حکم ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا۔ اور سنو، وہ جانے لگا تو میں نے کہا۔ وہ رک گیا اور سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اس سے پوچھ لینا کہ گاڑیوں وغیرہ کی آمد کے کیا اوقات ہیں۔ اگر ابھی اس کا وہاں سے ہلنا ممکن نہ ہو تو اس سے کہنا شام سے پہلے کسی وقت بھی تھانے آ کر مجھ سے مل لے۔ جی، بہت بہتر۔ یہ کہہ کر کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا۔ فیض محمد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس وقت اللہ رکھا فارغ ہی ہوگا۔ اب 2 بجے سے پہلے کوئی گاڑی ادھر سے نہیں گزرے گی۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، 2 بجنے میں ابھی 2.25 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا مطلب تھا اللہ رکھا آسانی تھانے کا چکر لگا کر واپس اپنی ڈیوٹی پر جا سکتا تھا۔ میں نے فیض محمد کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن تم تو سدا سے یہیں کے رہنے والے ہو۔ کیا یہاں پہلے بھی ڈاکوؤں نے اس قسم کی کوئی واردات کی ہے جیسی اللہ رکھا کے گھر میں ہوئی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، فرید کوٹ اور آس پاس کے گاؤں میں کبھی ڈکیتی یا اغوا کی واردات نہیں ہوئی۔ تم فرید کوٹ کے گرد و نواح میں پائے جانے والے گاؤں دیہات میں بھی اکثر جاتے ہوگے۔ میں نے ایک خاص مقصد کی خاطر سوال کیا، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوگے۔ سارے گاؤں تو دیکھے بھالے ہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن وہاں بسنے والے تمام لوگوں سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ شاہ پور تو جانا ہوتا ہے نا؟ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آلو لڈو کھٹائی والے اچھو کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، وہاں تو جانا ہوتا ہے، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا، پھر مجھی سے سوال کر لیا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا جناب تو آپ اچھو کے بارے میں مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے فیض محمد، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم اچھو کو کب سے جانتے ہو؟ یہی کوئی سال بھر سے، اس نے بتایا۔ اور اس کے باپ کبیر احمد کو؟ جی، میں سمجھا نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ اچھو کے باپ کبیر احمد کو کب سے جانتے ہو؟ میں نے وضاحت کی۔ اس بندے سے تو میرا بھی واسطہ نہیں رہا جناب، اس نے بتایا، اس لیے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ 2 4 بار دیکھا ہے اسے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اچھو کبیر احمد کا ہی بیٹا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے دیکھنے لگا۔ ابھی آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ کبیر احمد اپنے بیٹے اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آپ کے پاس آیا تھا، اور سندل کی تصویر بھی اسی نے دی ہے۔ میں نے تم سے کچھ غلط نہیں کہا فیض محمد، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت اس سے خاصی مختلف ہے۔ جی؟ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ حقیقت کیا مختلف ہے جناب؟ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں فیض محمد، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جب اسے میری بات کا یقین نہ آیا تو میں نے کبیر احمد سے حاصل شدہ معلومات کا خلاصہ اسے سنا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، یہ تو آپ بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہیں جناب۔ کہانی عجیب ہے یا غریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے جو بھی تمہیں بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کبیر احمد یہ انکشاف کر کے گیا ہے کہ اچھو لگ بھگ 1 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اور یہ کہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں۔
جناب میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ اچھو شاہپور کا رہنے والا ہے، وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، اور بڑے لذیذ لڈو کھٹائی والے بناتا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں تم سے اس سے زیادہ کچھ پوچھوں گا بھی نہیں، تم خواہ پریشان ہونے کی کوشش نہ کرو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس وقت یہ بات زیادہ اہم نہیں کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا ہے یا نہیں۔ پھر کون سی بات اہم ہے جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھو اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے، اپنی چھابڑی سمیت، میں نے سنجیدہ انداز میں وضاحت کی۔ اس کے ایک دن کے بعد اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو دو ڈاکوؤں نے رات کی تاریکی میں اغوا کر لیا۔ یہ کہیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تو نہیں فیض؟ سونا رب ہی بہتر جانتا ہے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ سونا رب تو ہمیشہ سے بہتر ہی جانتا ہے، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے فیض محمد، میں نے پورے اعتماد سے کہا، لیکن اس نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ بھی تو دیا ہے، لہٰذا ہم بھی بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ میں تم سے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجھے ایک بھلے مانس انسان اور اللہ رکھا کے سچے ہمدرد نظر آتے ہو۔ تم بھی یہی چاہتے ہوگے کہ اللہ رکھا کی بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ بالکل جناب، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری اپنی بیٹی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہو۔ اللہ رکھا کے لیے تمہارے اخلاص کو تو میں پہلے دن ہی سے محسوس کر چکا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس تصویر کی بنا پر اچھو اور سندل کے درمیان کسی سنجیدہ رابطے کا تو سراغ مل گیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اللہ رکھا سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کروں گا، لیکن تم اپنے طور پر بھی علیحدگی میں اسے کریدنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں جناب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا، میں اللہ رکھا کو کرید کر حقیقت اگلوا لوں گا۔ اگر اچھو سندل سے ایک دن پہلے اچانک غائب نہ ہو گیا ہوتا تو اسے شامل تفتیش کر کے بہت کچھ اگلوایا جا سکتا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اب تو یہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ میں نے فیض محمد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تاہم اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، پیچیدہ بھی اور خاصا خطرناک بھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی سلمہ سندل کے کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دوسری جانب ڈاکوؤں کے الفاظ بھی تمہیں یاد ہوں گے، وہ سندل کو اٹھا کر لے جانے کی نیت سے اللہ رکھا کے کوارٹر میں نہیں گھسے تھے، بلکہ انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو ان ڈاکوؤں کے مطابق تاجے نامی کسی شخص نے سندل کو دی تھی۔ سندل نے جب تاجے اور نیلی پوٹلی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ باقی کی پوچھ گچھ وہ سندل کو تاجے کے سامنے بٹھا کر کریں گے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ تاجہ اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ تھانے دار صاحب، فیض محمد نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں یہ اچھو اور تاجہ ایک ہی شخص کے دو نام تو نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ کبیر احمد بھی اچھو کے ماضی سے پوری طرح واقف نہیں۔ ممکن ہے اس کے پاس آنے سے پہلے وہ تاجہ ہی ہو۔ یہ تو بڑا ہی الجھا ہوا معاملہ نظر آتا ہے جناب، فیض محمد کے چہرے پر فکر مندی جھلکنے لگی۔ ہاں ابھی تک تو الجھا ہوا ہی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن بہت جلد میں اس معاملے کو سلجھا لوں گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر مجھے اللہ رکھا کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا، اس نے میرے پاس پہنچ کر ادب سے سلام کیا، میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فیض محمد کو پہلے سے میرے پاس موجود پا کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، تاہم اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور سناؤ اللہ رکھا، تمہاری ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے؟ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے جناب، وہ پزمردہ سی آواز میں بولا، ہر حال میں کرنی ہے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنی آنکھوں کے نم ہوتے گوشوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور امید بھری مگر شکستہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کے مفہوم کو بہت گہرائی تک پڑھ لیا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، اللہ رکھے، مایوسی گناہ ہے، اس کی رحمت سے ہر حال میں امید رکھنی چاہیے، وہ بڑا نکتہ نواز ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں جناب، پر کیا کروں؟ وہ روحانسی آواز میں بولا۔ سندل کا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ ایک سراغ ملا ہے مجھے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ سراغ؟ اس کی ویران آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کیسا سراغ تھانے دار صاحب؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا آپ نے میری سندل کا پتہ چلا لیا ہے؟
کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بجھارتے نہ ڈالیں تھانے دار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ بتائیں آپ کو سندل کے بارے میں کون سا سراغ ملا ہے؟ میرے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ جب ڈاکو تمہارے کوارٹر میں گھسے تھے تو انہوں نے کسی تاجے اور نیلی پوٹلی کا ذکر کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ نیلی پوٹلی تو ابھی تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے نفسیاتی حربے کو دھیرے دھیرے آزمانے کا عمل جاری رکھا، لیکن میں نے تاجے کا کھوج لگا لیا ہے۔ کہ کون ہے وہ ہکلا کر رہ گیا۔ تم بھی اسے جانتے ہو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی، پھر فیض محمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اللہ رکھا کی آمد کی اطلاع کے ساتھ ہی سندل کی تصویر کو اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا تھا۔ میں نے مذکورہ تصویر اللہ رکھا کو دکھانے کے لیے دراز کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ فیض محمد نے اللہ رکھا کے سوال کے جواب میں کہا، پتہ نہیں یار، ابھی تمہارے آنے سے پہلے تھانے دار صاحب مجھ سے بھی یہی بات کر رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھو اللہ رکھا۔ میں نے سندل کی تصویر اس کی جانب سرکا دی۔ اس نے مذکورہ تصویر دیکھی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو میری سندل کی تصویر ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کی تصویر کو اچھی طرح پہچان لیا ہے نا؟ جی، سندل کو میں نہیں پہچانوں گا تو پھر کون پہچانے گا؟ پتا ہے، یہ تصویر پتا ہے کہاں سے ملی ہے؟ نہیں، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تاجے کے سامان میں سے، میں نے نفسیاتی ٹریٹمنٹ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری بیٹی کی تصویر تاجے کے پاس کیسے پہنچی؟ تم تو کسی تاجے کو جانتے ہی نہیں۔ میری اس نوعیت کی پوچھ گچھ کا مقصد ہرگز اللہ رکھا کو ہراساں یا پریشان کرنا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بے حد پریشان تھا۔ میں دراصل کوئی ایسا سراغ لگانا چاہتا تھا جو سندل کی تلاش میں میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتا۔ ابھی تک جو حالات منظر پر آئے تھے وہ میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دو ڈاکوؤں نے 2 روز پہلے اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو رات کی تاریکی میں اغوا کیا تھا۔ یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی تھی کہ ڈاکو وہاں سندل کے لیے نہیں بلکہ کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے جو تاجے نے سندل کو دی تھی۔ سندل کو وہ پوچھ گچھ کرنے کے لیے اٹھا لے گئے تھے اور جاتے جاتے یہ انکشاف بھی کر گئے تھے کہ تاجا بھی انہی کے پاس ہے۔ اس صورتحال میں سندل کے ساتھ کسی مرد کا کنیکشن لازمی ٹھہرتا تھا، چاہے وہ تاجا ہو یا اچھو۔ سندل کی تصویر کا اچھو کے سامان سے برآمد ہونا اور سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے اچھو کا غائب ہو جانا اس زنجیر کی کڑیوں کو ملاتا نظر آتا تھا، اگرچہ ابھی تک میرے ہاتھ ایسا کوئی سرا نہیں لگا تھا کہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا، دراصل تاجا اور اچھو ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ لیکن یہ تاجا ہے کون؟ اللہ رکھا کی چیخ سے مشابہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اگر آپ نے اس کے سامان سے سندل کی تصویر ڈھونڈ نکالی ہے تو اسی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس نے یہ تصویر کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں کسی تاجے کو نہیں جانتا۔ یہی تو مصیبت ہے۔ میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھا۔ یہ سوال میں فی الحال تاجے سے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور اللہ رکھا کے چہرے کا تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، کیونکہ کیا جی؟ کیونکہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے اچانک کہیں گم ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ڈاکوؤں کی بات درست ہی نظر آتی ہے کہ تاجا ان کے پاس ہے، لیکن اس سارے معاملے سے میری سندل کا کیا تعلق؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں صرف سندل اور تاجے کے باہمی تعلق کی تصدیق چاہتا ہوں، باقی معاملے سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ آپ قرآن پاک لا کر میرے سر پر رکھ دیں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں کسی تاجے سے واقف نہیں ہوں۔ اچھو سے تو واقف ہونا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آلو لڈو کھٹائی والے اچھو سے، جو شاہپور میں رہتا ہے۔ جی جی، اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جلدی سے بولا، بڑا ہی بیبا بندہ ہے وہ۔ یہ بیبا بندہ سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے گم ہو گیا تھا اور ابھی تک گم شدہ ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سندل کی تصویر اسی کے سامان سے برآمد ہوئی ہے۔ آج صبح شاہ پور سے کبیر احمد اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا، یہ تصویر بھی اسی نے مجھے دی ہے۔ اوہ! اللہ رکھا نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی۔
जब ही मैं कहूँ वो इतने दिन से कहाँ गायब है। वो तो रोजाना फेरी लगाने आता था। हम उससे समोसे और आलू लड्डू खटाई वाले खरीदा करते थे। बड़ा ही शरीफ और भला मानस बंदा है जी। अल्लाह रखा ने एक बार फिर अच्छू की तारीफ की तो मुझे ये समझने में जरा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि अच्छू संदल के साथ साथ अल्लाह रखा को भी अपने शीशे में उतार चुका था। खासा कारीगर मालूम होता था। तुम्हारा ये बीबा बंदा अच्छू बड़ी बीबाई से तुम्हारी बेटी संदल के साथ मोहब्बत का खेल खेल रहा था अल्लाह रखा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और मुझे शक है कि वो अच्छू नहीं बल्कि ताजा है। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरत भरी नजर से देखने लगा। मेरी तो उससे अक्सर बात होती थी। वो मुझे अपने और अपने बाप कबीर अहमद के बारे में बताता रहता था। वो ताजा कैसे हो सकता है? आपकी बात को मैं बिल्कुल नहीं समझ सका जनाब। मैं समझाता हूँ, मैंने बड़ी रसान से कहा। पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन है कि अच्छू कबीर अहमद का बेटा है? जी, अच्छू ने तो मुझे यही बताया था। वो कब से इधर फेरी लगाने आ रहा है? कोई साल सवा साल हुआ है जनाब, उसने बताया। अच्छू की उम्र के बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है अल्लाह रखा? यही जी, 25 और 30 के दरमियान होगी उसकी उम्र, उसने जवाब दिया। वो साल सवा साल से समोसे और आलू लड्डू खटाई वाले बेच रहा है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। इससे पहले वो 24 साल क्या करता रहा? उसके बारे में भी अच्छू ने तुम्हें कुछ बताया कि नहीं? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। ना मैंने पूछा और ना ही उसने बताया। तुम पूछते भी तो वो कभी ना बताता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्योंकि वो साल सवा साल पहले ही शाहपुर पहुंचा था और कबीर अहमद का बेटा बना था। बेटा बना था? उसकी आंखों में उलझन नमूदार हुई। क्या वो कबीर अहमद का बेटा नहीं? नहीं, मैंने अटल लहजे में कहा। ये सारी कहानी कबीर अहमद मुझे सुना गया है, और मुझे यकीन है कि वो अच्छू नहीं बल्कि वही ताजा है जिसे डाकुओं ने संदल से एक दिन पहले गुम कर दिया था। वो ताजा से किसी नीली पोटली को हासिल करना चाहते थे। यकीनन उसने डाकुओं को बताया होगा कि उसने नीली पोटली संदल को दी है। जब ही उन्होंने तुम्हारे क्वार्टर पर धावा बोला और पोटली की तलाश में नाकामी के बाद वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले गए। ओ मेरे खुदाया! वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम पर यह मुसीबत तुम्हारी बेटी की वजह से नाजिल हुई है अल्लाह रखा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। संदल ने गलती या नादानी में किसी ऐसे आदमी से दिल लगा लिया था जो खतरनाक डाकुओं को मतलूब था। बस ये सब उसी दिल लगी का किया धरा है। अच्छू तुम्हारे साथ इसीलिए मीठी मीठी बातें करता था कि संदल के साथ उसका मुआमला चल रहा था। अब अब क्या होगा जी? उसने मुतफक्किर अंदाज में मुझे देखा। सब ठीक हो जाएगा, मैंने बदतरीन हालात में भी पूरे यकीन के साथ उसे तसल्ली दी। तुम परेशान ना हो और जाकर अपनी घरवाली को भी तसल्ली दो। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द संदल को ढूंढ निकालूंगा। अल्लाह आपको हयाती दे जी, वो दुआया अंदाज में बोला। मैंने कहा, इर्द गिर्द के गांव देहात में तो तलाश कर लिया गया है, अब मैं अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा रहा हूँ। डाकू कहीं बचकर नहीं जा सकते। थोड़ी देर के बाद मैंने अल्लाह रखा और फैज मोहम्मद को तसल्ली दिलासा देकर थाने से रुखसत कर दिया। मुझे ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि पिछले 3-4 रोज में मैंने संदल और डाकुओं की तलाश के सिलसिले में जो भी कार्रवाई की थी वो बेनतीजा साबित हुई थी। अलबत्ता ये भी एक हकीकत है कि इस दौरान में अच्छू आलू लड्डू खटाई वाले के हवाले से जो इंकशाफात हुए थे, चाहे वो संदल के बारे में हो या कबीर अहमद से मुतल्लिक, वो दिलचस्प और सनसनीखेज थे। और उन्हीं इंकशाफात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं अच्छू वही ताजा तो नहीं जिसकी डाकुओं को तलाश थी। उस रात सोने से पहले मैंने ये फैसला कर लिया कि अगले रोज मैं एक दो अहलकारों को साथ लेकर खुद थाने से निकलूंगा, फिर जो अल्लाह को मंजूर हो। आइंदा रोज मतला अबर आलूद था, ताहम अभी आसमान ने रोना धोना शुरू नहीं किया था। मैं तैयार होकर अपने कमरे में आया और कांस्टेबल महमूद को अपने पास बुला लिया। महमूद निहायत ही चाको चौबंद और ज़हीन अहलकार था। मैं उसकी मामला फहमी का भी कायल था। जी मलिक साहब, वो मेरे पास आकर शाइस्तगी से बोला, हमें अभी और इसी वक्त निकलना है। मैंने कहा, तुम ज़रूरी तैयारी कर लो, तुम भी मेरे साथ जाओगे। वापसी शाम तक होगी। जाना कहाँ है मलिक साहब? महमूद ने पूछा। मंजिल का तयन तो बाद में करेंगे, अलबत्ता मकसद तयशुदा है, संदल और डाकुओं की तलाश।
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہمیں سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی سفر کرنا ہوگا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ گھوڑوں کی سواری زیادہ موزوں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں 10-15 منٹ میں 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ گھوڑوں کے ساتھ ہی اس امر کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بچاؤ کا کیا انتظام ہوگا؟ جی میں سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں محمود کی طرف سے تو بے فکر ہو گیا اور حوالدار ارشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کا پورا دن میں تھانے سے باہر رہوں گا، لہٰذا میری غیر موجودگی میں تھانے کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ارشاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ ارشاد ایک ذمہ دار شخص تھا۔ لگ بھگ 10 بجے میں اور کانسٹیبل محمود 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے نکل پڑے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، فضا میں خون کی رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی کی زبانی مجھے پتا چل چکا تھا کہ وقوعہ کی رات ڈاکو سندل کو اغوا کرنے کے بعد کس طرف لے گئے تھے۔ میں نے بھی اسی سمت میں سفر کا آغاز کیا۔ یہ ایک کچی سڑک تھی جو جنوب مشرق سے مغرب کی طرف جاتی تھی۔ ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر یہ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی اور اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے جنوب مغرب کی طرف مڑ جاتی تھی، اور بالآخر لگ بھگ 20 میل آگے ایک سرحدی گاؤں چک چون پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ میرے اور کانسٹیبل محمود کے درمیان سندل اور اچھو کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آلو لڈو کھٹائی والے اچھو سے وہ بھی واقف تھا، تاہم اس کی چٹپٹی اور مزیدار پروڈکٹس کھانے کا محمود کو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ لگ بھگ 11 بجے کا وقت تھا جب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ کچی سڑک پر کم و بیش 2 میل کا سفر طے کر چکے تھے، یعنی نہر والے پل تک پہنچنے میں 1 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ مجھے سامنے وہ کانسٹیبل آتا نظر آیا جسے میں نے سندل کی سابق سسرال یعنی جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ موزہ جمال پور ریلوے پھاٹک سے 3 میل کی دوری پر واقع تھا اور نہر کے پل سے اس کا فاصلہ لگ بھگ 1 میل کا رہا ہوگا۔ کانسٹیبل کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، جو اندرونی جوش و خروش کی خبر دیتا تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روک لیا اور باری باری ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ ملک صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو بعد میں بتاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تم اپنی سناؤ۔ میں نے تمہیں جس کام سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا، اور یہ تمہارے حواس کیوں قطع ہیں؟ لگتا ہے تم نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ کانسٹیبل حفیظ میرا تبصرہ سن کر خجل سا ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب جس کام سے آپ نے بھیجا تھا اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، مگر ادھر نہر کے پل کے قریب آج صبح ایک آدمی کی لاش ملی ہے، میں ابھی ادھر سے آ رہا ہوں۔ میں چونک اٹھا اور پوچھا، کس کی لاش؟ ملک صاحب اس آدمی کا نام اچھو ہے۔ حفیظ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہ بندہ جو ہمارے علاقے میں آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا تھا۔ اوہ! میں نے اور کانسٹیبل محمود نے یک بیک ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میں نے کانسٹیبل حفیظ سے پوچھا، میں نے تو تمہیں موزہ جمال پور بھیجا تھا، تم نہر کے پل کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ لمحاتی توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، ابھی تم نے بتایا ہے کہ جائے وقوعہ سے آ رہے ہو۔ ریلوے پھاٹک سے نہر کا پل اور موزہ جمال پور ایک جیسی دوری یعنی لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع تھے، تاہم دونوں کی سمت اور رخ میں اچھا خاصا فرق تھا، اور جمال پور نہر کے پل کے بیچ کم و بیش شمالن جنوباً 1 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ جمال پور سے ایک کچا راستہ نکل کر اس کچی سڑک سے مل جاتا تھا جس پر اس وقت ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے، تاہم کچی سڑک اور کچے راستے کا ملاپ پل سے آدھ میل پہلے ہی ہو جاتا تھا، یعنی اگر ریلوے پھاٹک کی طرف سے آئیں تو لگ بھگ 2.5 میل کے بعد سڑک سے وہ راستہ نکل کر جمال پور گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ کانسٹیبل حفیظ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں تو آج صبح جمال پور سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن جب میں تھوڑا سا ہی آگے آیا تو مجھے پتا چل گیا کہ ادھر نہر والے پل کے قریب کھیتوں میں کسی بندے کی لاش پڑی ملی ہے۔ اندرونی تجسس مجھے کھینچ کر جائے وقوعہ کی طرف لے گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ذرا دیر کو رک کر اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کیا، تم اس کی لاش کو دیکھ کر فوراً یہ تو پہچان گئے کہ وہ اچھو تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ اچھو آلو لڈو کھٹائی والا نہیں بلکہ تاجا تھا، وہی تاجا جس کی وجہ سے ڈاکوؤں نے
اللہ رکھا پھاٹک والے کی بیٹی سندل کو رات کی تاریکی میں اغوا کر لیا تھا۔ ملک صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حفیظ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آؤ جائے وقوع کی طرف چلتے ہیں، باقی کی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نہر کے پل کی جانب بڑھنے لگے، جو وہاں سے کم و بیش 1 میل کی دوری پر تھا۔ گزشتہ روز اچھی خاصی اور چمکیلی دھوپ نکلی تھی، لہٰذا سڑک خشک ہو گئی تھی۔ اگر راستہ گیلا ہوتا تو ہمیں گھوڑوں کو بھگانے میں اچھی خاصی مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اگرچہ ابھی تک ایسا کوئی ٹھوس ثبوت یا واقعاتی شہادت میرے ہاتھ نہیں لگ سکی تھی جس کی بنیاد پر میں دعوے سے کہہ سکتا کہ اچھو اور تاجا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، لیکن اندر سے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہے۔ جلد ہی ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ مقام نہر کے پل کے قریب ہی کھیتوں میں واقع تھا۔ وہاں پر درجن بھر افراد جمع تھے جو اپنی اپنی عقل کے مطابق چہ میں گوئیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ان میں سے کوئی بھی اچھو کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس کی موت کے سبب سے واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے پچھلی رات ہی سپرد موت کیا گیا تھا۔ میں نے وقوع کی کارروائی نمٹائی اور اچھو کی لاش کو حفیظ کی ذمہ داری میں تھانے بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ مذکورہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھیجنا ضروری تھا اور اس کے لیے تھانے کے پاس ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ الفاظ میں کانسٹیبل کو ہدایات دیں۔ حفیظ، تم اس بندے کی لاش کو تھانے پہنچاؤ اور اگر وہاں کبیر احمد موجود ہو تو اسے لاش دکھا دینا، اس کے بعد ہسپتال لے جانا۔ میں نے گزشتہ روز کی صبح جب کبیر احمد کو رخصت کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ کل یعنی آج بھی تھانے کا چکر لگائے گا۔ میں نے ابھی اسی خیال کے تحت کانسٹیبل کو ہدایت دی تھی کہ ممکن ہے جب حفیظ اچھو کی لاش کو لے کر تھانے پہنچے تو کبیر احمد وہاں موجود ہو۔ ملک صاحب، حفیظ نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا اور لاش کے ساتھ صرف تم جا رہے ہو۔ محمود میرے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ اس نے بڑی فرما برداری سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ لاش کو جائے وقوع سے روانہ کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چاروں جانب سرسبز و شاداب کھیت دکھائی دیتے تھے۔ وہاں سے نزدیکی گاؤں جمال پور ہی تھا جو نہر والے پل سے کم و بیش 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے یہ سوال چکرا رہا تھا کہ اچھو یا تاجے کی لاش کو وہاں پھینکنے والے کون تھے اور انہوں نے پچھلے 2 اڑھائی دن اسے کہاں رکھا تھا۔ اگر آلو لڈو کھٹائی والے بیچنے والا اچھو ہی تاجا تھا تو یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ اسے بھی انہی ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہوگا جنہوں نے سندل کو اغوا کیا تھا۔ میں موقع پر موجود لوگوں سے خاصی تفصیلی پوچھ گچھ کر چکا تھا۔ ان میں سے مقتول اچھو کو کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی متذکرہ بالا ڈاکوؤں سے کوئی واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے پچھلی رات موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کا قتل جائے وقوع پر نہیں ہوا تھا، یعنی اسے کسی اور مقام پر قتل کرنے کے بعد وہاں لا کر پھینکا گیا تھا۔ اگر میں اس مقام کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا جہاں اچھو کو زندگی سے محروم کیا گیا تھا تو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ویسے مجھے اس محاورے سے کلی طور پر اتفاق نہیں، کیونکہ ڈھونڈا صرف اسی شے کو جاتا ہے جو گم ہو گئی ہو۔ خدا کی ذات تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اسے اپنی ذات سے باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کبھی کوئی خلوص نیت کے ساتھ ایک بار اپنے من میں جھانک کر دیکھ لے تو اس کی چشم بینا کو پھر کسی اور چیز کی حسرت نہیں رہے گی۔ بہرحال اس مقام کی تلاش بہت ضروری تھی جہاں پچھلے 2 اڑھائی دن سے اچھو آلو لڈو کھٹائی والے کو رکھا گیا تھا۔ میں نے گرد و پیش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، محمود، میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل محمود نے میری نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ میں کس جانب کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو مجھ سے پوچھا، کس طرف جائیں گے ملک صاحب؟ جدھر یہ کچا راستہ لے جائے۔ میں نے نہر کے پل کے سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ اوکے ملک صاحب، اس نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم گھوڑوں پر سوار پہلو بہ پہلو سفر کرتے ہوئے نہر کے پل پر پہنچے، پھر مذکورہ پل کو عبور کر کے آگے بڑھ گئے۔
उस कच्ची सड़क का इख्तिताम एक सरहदी गांव चक चौवन पर जाकर होता था। उस चक के बाद दूसरा जिला शुरू हो जाता था। मेरे थाने से, या यूं समझ लें कि रेलवे फाटक से, चक चौवन लगभग 22-23 मील के फासले पर वाक़या था। हम इस सफ़र के दौरान में बातचीत भी जारी रखे हुए थे। महमूद ने मुझसे कहा, मलिक साहब, अगर हम इसी सड़क पर आगे बढ़ते रहे तो शाम तक चक चौवन पहुंच जाएंगे। मेरा चक चौवन जाने का कोई इरादा नहीं है महमूद, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। बस थोड़ा घूम फिर कर इस इलाके का जायजा लेना चाहता हूँ, फिर हम वापसी का रुख करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ और क्यों जा रहा हूँ। बस अंदर से कोई अनजानी कुव्वत समझा रही थी कि मुझे जाए वकुआ के इर्द गिर्द के इलाके का बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए, और मैं यही कर भी रहा था। जाए वकुआ से कोई 2 फरलांग आगे आए थे कि कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। गांव देहात और खेत खलियान में किसी कुत्ते का भौंकना कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन मेरे चौंकने का सबब उनकी आवाज की शिद्दत और तसलसल था। वो मखसूस लय के साथ भौंक रहे थे, जैसे उन्होंने कोई गैर मामूली शय देख ली हो और इंसानों को इस जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हों। महमूद, ये कैसी आवाज है? मैंने अपने साथी और कांस्टेबल से इस्तफसार किया। मलिक साहब, ये 3-4 कुत्तों के भौंकने की आवाज है, उसने जवाब दिया। यूं महसूस होता है जैसे वो किसी फकीर का पीछा कर रहे हों। उसने काफी हद तक माकूल जवाब दिया था। कुत्ते अमूमन ऐसा करते हैं, लेकिन महमूद के जवाब से मेरी तसल्ली ना हो सकी, और मैंने उस जानिब निगाह उठाते हुए उलझन ज़दा लहजे में कहा, जिधर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नहीं महमूद, मुझे ये कोई और ही मामला लगता है। इस गुफ्तगू के दौरान में हमारा सफर भी जारी था। वो मुतामिल अंदाज में मुझसे मुस्तफसिर हुआ, कोई और मामला कैसा मलिक साहब? जब कुत्ते किसी गदागर के पीछे लग जाते हैं तो वो एक जगह खड़ा होकर उनकी भूं भूं नहीं सुनता। मैंने वजाहत की, या तो वो उन्हें अपनी लाठी दिखाकर भगाने की कोशिश करता है, या फिर जमीन से कोई पत्थर वगैरह उठाकर मारता है और आगे बढ़ जाता है। कुत्ते या तो उसका ताकुब छोड़ देते हैं, या फिर भौंकते हुए उसके पीछे अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन पिछले 10 मिनट से एक ही जगह से उनके भौंकने की आवाजें उभर रही हैं। क्या तुमने भी ये बात नोट की है महमूद? आपने बिल्कुल सही कहा मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज में बोला। ये बदबख्त एक ही जगह खड़े भौंक रहे हैं। हमें फौरन वहां पहुंचकर उनके भौंकने का सबब जानना होगा। मैंने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई। यहाँ आसपास कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए अभी तक किसी ने उनके भौंकने की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। हम तकरीबन घोड़ों को भगाते हुए आगे बढ़ने लगे। जल्द ही खेतों के बीचों बीच में एक छोटी सी इमारत को देखकर मैं चौंक उठा। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी उसी सिमत से आ रही थी। कुछ और आगे बढ़ने पर वाजिया हुआ कि वो इमारत दरअसल एक कमरा थी, जो कच्ची सड़क से थोड़ा हटकर खेतों के दरमियान बना हुआ था। कुत्ते भी मेरे अंदाजे के मुताबिक उसी कमरे के आसपास ही कहीं मौजूद थे, और लगातार भौंक कर किसी खास मामले की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश में थे। इस सूरत हाल ने मुझे बेचैन कर दिया। अंदर से मुसलसल एक आवाज उठ रही थी कि किसी सनसनी खेज मंजर से मेरा वास्ता पड़ने वाला है। करीब पहुंचे तो 3 कुत्ते भी नजर आ गए, जो कमरे के दरवाजे की तरफ मुंह उठाकर भौंके जा रहे थे। ये मुकाम नहर वाले पुल से लगभग आध मील के फासले पर वाक़या था। हमने कच्ची सड़क को छोड़ा और कमरे की जानिब बढ़ने लगे। हमें अपनी जानिब आता देखकर कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और थोड़े फासले पर हटकर खड़े हो गए। ताहम उनकी निगाहें अब भी कमरे के दरवाजे पर जमी थीं, और वो अपनी दुमों को इज़तरारी हरकत भी दे रहे थे। हम कमरे के सामने जाकर रुके और घोड़ों से नीचे उतर आए। वो नीची छत वाला एक आम सा कमरा था, जिसका दरवाजा नीमवा था। मैंने महमूद की तरफ देखा और कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरी समाअत ने सिसकियों की आवाज सुनी। महमूद भी मेरी तकलीद में दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मलिक साहब, कमरे के अंदर कोई औरत मुसीबत में लगती है। उसका अंदाजा दुरुस्त था, क्योंकि सिसकियों से साफ जाहिर हो रहा था कि उनका मुखरिज किसी खातून के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। औरत का ख्याल आते ही मेरा ध्यान आपो आप अल्लाह रखा की मुग़वी बेटी संदल की तरफ चला गया। मैंने सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और गरजदार आवाज में पुकारा, कौन है कमरे के अंदर? "म मैं हूँ," किसी औरत की फंसी फंसी आवाज सुनाई दी। वैसे तो कुत्तों की मुसलसल भूं भूं ने ये राज खोल दिया था
کہ کمرے کے اندر ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو آسانی سے حرکت کے قابل ہو، ورنہ وہ باہر نکل کر انہیں دھتکار سکتا تھا، لیکن پھر بھی احتیاط اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے تسلی کر لی جائے۔ تمہارے ساتھ اور کتنے افراد ہیں؟ میں نے تہکمانہ انداز میں پوچھا۔ گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا کہ کوئی نہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ۔ کیا تم اللہ رکھا کی بیٹی سندل ہو؟ میں نے کمرے کے اندر قدم رکھنے سے پہلے پوچھا۔ جی، میں سندل ہوں۔ اگلے ہی لمحے میں کمرے کے اندر تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کانسٹیبل محمود بھی مجھ سے پیچھے رہ جاتا، وہ بھی پلک جھپکتے میں میرے ساتھ کھڑا تھا۔ کمرے کے اندرونی منظر نے ہمیں شرمسار کر کے رکھ دیا اور ہم آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر پرال بچھا کر اسے بیٹھنے اور سونے کے قابل بنایا گیا تھا، اور اسی پرال پر کمرے کے ایک کونے میں سندل نیم برہنہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر اسے بے بس کر دیا گیا تھا۔ اس کے منہ پر بھی دوپٹے کی پٹی باندھ دی گئی تھی، تاہم وہ اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ میں سندل کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، سندل، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تمہارے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پچھلے 2 دن سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور آنکھیں بند کر لو۔ جب تک میں تمہارے ہاتھ پاؤں کی بندشیں نہیں کھولوں گا، تم اپنے بدن پر لباس کو درست نہیں کر سکو گی۔ ایک لمحے میں میری نگاہ نے جو منظر دیکھا تھا اس میں مجھے سندل نیم برہنہ ہی نظر آئی تھی۔ وہ کسی حد تک لباس میں تھی۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، جی ٹھیک ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں نے کوشش کر کے سندل کے ہاتھ پاؤں اور منہ کو بندشوں سے آزاد کر دیا، اور اس نے لباس کو اپنے بدن پر درست کر کے برہنگی کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے ایما پر وہ کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ میں نے اسے پرال پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی حالت خاصی نازک ہو چکی تھی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ڈاکوؤں نے اسے زد و کوب کرنے کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملے بھی کیے تھے۔ ہر قسم کی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ میں فوری طور پر پوچھ گچھ شروع کر دیتا۔ تاہم چند بنیادی نوعیت کے سوالات نہایت ہی اہم تھے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں ڈاکو کہاں گئے جو تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لائے تھے؟ وہ 2 نہیں 3 تھے، سندل نے روحاسی آواز میں بتایا۔ ان کا ایک ساتھی یہاں موجود تھا۔ یہ تینوں آج صبح ہی یہاں سے گئے ہیں، سمجھیں کہ فجر کی اذان کے وقت۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر رو دینے والے انداز میں بولی، ان ظالموں نے مجھے کئی بار برباد کیا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے اچھو کو بھی قتل کر ڈالا۔ اچھو کی لاش مجھے نہر والے پل کے قریب سے مل گئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اچھو کو تاجہ کیوں سمجھ رہے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں موجود ایک نہایت ہی اہم سوال کا جواب لینا چاہا تو وہ جلدی سے بولی، تھانے دار صاحب، وہ لوگ اسے تاجہ سمجھ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ تاجہ ہی تھا، ان کا کوئی پرانا یار بیلی۔ اس نے مجھے اپنا نام غلط بتایا ہوا تھا۔ میں نے ان کے درمیان ہونے والی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ سب جرائم پیشہ لوگ تھے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، گویا پچھلے 2 3 دن سے میرے دماغ میں سنسنی خیز حالات کی جو کھچڑی پک رہی تھی وہ اب تیار ہو چکی تھی۔ میں جس رخ پر سوچ رہا تھا سندل نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ تفصیلی باتیں تو تھانے جا کر ہوں گی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے صرف اتنا بتا دو کہ وہ نامراد ڈاکو کس طرف گئے ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ جب یہاں سے نکلے تو رات کا وقت تھا، ان کے جانے کے 10 15 منٹ کے بعد ہی فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں۔ میں تو دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ جلد از جلد کسی کو اس طرف بھیج دے اور وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ نے آخرکار میری دعا سن ہی لی۔ وہ سب کی سنتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اسے محسوس کرنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ وہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سندل کو واپسی میں اس کے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ پوچھ گچھ تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جس ذہنی، جسمانی اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی
اس میں اسے فوری طور پر اشد آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے ایک دن کے لیے سنبھلنے کا موقع دیا اور آئندہ روز آنے کا کہہ کر اس کے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز میں سندل کا بیان لینے کے لیے دوبارہ اللہ رکھا کے کوارٹر پر پہنچ گیا۔ سندل نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اللہ رکھا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کی زندہ سلامت بازیابی پر اس قدر خوش تھے کہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی زبانیں سوکھ رہی تھیں۔ ننا سلطان بھی 3 راتیں اپنی ماں کے بغیر سویا تھا۔ اگرچہ وہ اپنی نانی سے زیادہ مانوس تھا، تاہم ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا۔ سندل نے اپنے بیان میں مجھے جو کچھ بتایا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بھی اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ساری باتیں سندل نے ڈاکوؤں کی باہمی گفتگو سے اخذ کی تھیں، باقی میری ذاتی تحقیق اور تفتیش کا نتیجہ ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ اسلم عرف اچھو آلو لڈو کھٹائی والا در حقیقت تاج دین عرف تاجہ ہی تھا۔ تاجہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تاجے نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی دوسرے ضلع کے ایک گاؤں میں بڑی ٹھیک ٹھاک ڈکیتی ماری تھی، جس میں ایک خطیر رقم کے علاوہ طلائی زیورات بھی ان کے ہتھے لگے تھے۔ یہ ڈکیتی اس گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ماری گئی تھی۔ حویلی سے نہ صرف یہ کہ ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی گئی، بلکہ ان کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ان پر فائرنگ بھی کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں تاجے کا ایک ساتھی مارا گیا تھا۔ تاجہ اور دیگر 3 ڈاکو ڈکیتی کے مال سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جائے واردات سے بہت دور نکل آنے کے بعد انہوں نے ایک محفوظ خفیہ مقام پر قیام کیا اور تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے جاں بحق ہونے والے ساتھی منظور عرف منظورے کے انجام پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ پھر ان کے لیڈر سمدو نے مال غنیمت کو حصہ بقدر مرتبہ تقسیم کر ڈالا۔ سب کو رات اس محفوظ مقام پر گزار کر اگلے روز مختلف سمتوں میں الگ الگ روانہ ہونا تھا، لیکن دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ایک ناقابل یقین حیرت ان کی منتظر تھی۔ تاجہ غائب ہو چکا تھا اور جاتے ہوئے وہ اپنے حصے کے علاوہ لیڈر کا حصہ جو کہ سب سے زیادہ تھا وہ بھی چرا کر لے گیا تھا۔ اس صورتحال نے سمدو سمیت سب کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ انہوں نے مختلف سمتوں میں بکھرنے کے بجائے یکجا رہ کر تاجے کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش میں انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ بالآخر وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اب اسلم عرف اچھو کی حیثیت سے کبیر احمد کے گھر واقع شاہ پور میں رہ رہا تھا اور آلو لڈو کھٹائی والے بیچا کرتا تھا۔ ڈاکوؤں نے تاجے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس ویران کمرے کو اپنا مسکن بنایا جہاں سے میں سندل کو نکال کر لایا تھا۔ پھر ایک رات انہوں نے تاجے کو زبردستی اغوا کر کے مذکورہ کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ مقام پوچھ گچھ کے لیے بہت موزوں تھا۔ تاجے کی آلو لڈو کھٹائی والی چھابڑی کو ڈاکوؤں نے نہر والا پل عبور کرتے ہوئے نہر میں پھینک دیا تھا۔ پہلے تو سمدو اور اس کے 2 ساتھیوں الیاس اور بھولے نے تاجے کی خوب درگت بنائی اور اس کے بعد پوچھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ شرافت سے مال کے بارے میں بتاتا ہے یا تیری کھال کھینچی جائے؟ تاجہ صورتحال کی سنگینی کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے نپے تلے الفاظ میں اپنے بھائی بندوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اپنے حصے کے ساتھ ساتھ لیڈر کا چرایا ہوا مال بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کوئی اس سے بھی بڑا لٹیرا سب کچھ چھین کر لے گیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سمدو، الیاس اور بھولے کو تاجے کی کہانی پر یقین نہ آیا۔ وہ سمجھے تاجہ انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے جھنجھلا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالتے۔ اس نے انہیں بتایا کہ مال ایک نیلی پوٹلی میں بند ہے اور پوٹلی اس نے سندل کے پاس رکھوائی ہے۔ ڈاکوؤں نے اس سے سندل کا حدود اربہ معلوم کیا اور سمدو اور الیاس نے 11 فروری کی رات اللہ رکھا پھاٹک والے کے کوارٹر پر دھاوا بول دیا۔ بھولا تاجہ کی نگرانی کے لیے کمرے میں رک گیا تھا۔ انہیں نیلی پوٹلی کی تلاش تھی اور جب وہ اس تلاش میں ناکام رہے اور سندل نے بھی نیلی پوٹلی اور تاجے کے حوالے سے اپنی کھلی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ جھنجھلاہٹ میں سندل کو اٹھا کر لے گئے تھے کہ باقی کی تفتیش وہ اس سے تاجے کے سامنے بٹھا کر کریں گے۔ سندل کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اسے پتا چلا کہ اچھو دراصل تاجہ ڈاکو ہے جو اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو دھوکہ دے کر شاہ پور میں چھپا بیٹھا تھا۔ بہرحال جب سندل اس کمرے میں پہنچی اور صورتحال ان ڈاکوؤں پر واضح ہوئی تو تاجہ دوبارہ سے اپنے پہلے والے بیان پر آ گیا
کہ डकैती का सारा माल उससे भी बड़े किसी डाकू ने छीन लिया था। ताजे के जवाब ने डाकुओं के सब्र बर्दाश्त के सारे बंद तोड़ दिए और उन्होंने अजियत दे दे कर ताजे को मौत के घाट उतार दिया। जब उस पर भी उनके इंतकामी जज्बात ठंडे न हुए तो उन्होंने हस्ब तौफीक संदल को भी पामाल करने में कोई कसर न छोड़ी और एक रात वो संदल को कमरे में छोड़कर नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गए। इससे पहले वो ताजे की लाश को पुल के करीब खेतों में फेंक चुके थे। संदल पिछले दिनों वहशी डाकुओं के हाथों जिस अजाब से गुजरी थी, मैंने उस मौजू पर एक लफ्ज भी नहीं कहा और ठहरे हुए लहजे में पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई संदल, अच्छू या ताजा, वो जो कोई भी था, तुमसे मोहब्बत करने लगा था और तुम्हें अपनाने का इरादा रखता था, फिर उसने किसी नीली पोटली के हवाले से झूठ क्यों बोला? थानेदार साहब, ताजे के रवैये को देखकर तो मेरा प्यार और मोहब्बत से यकीन ही उठ गया है। वो जख्मी लहजे में बोली, जो शख्स अपनी जान बचाने के लिए कोई ऐसा झूठ बोल सकता है जिसकी वजह से मेरे जिस्मो जान और रूह का जनाजा उठ गया, उस शख्स के प्यार या मोहब्बत की क्या हैसियत बाकी रह जाती है? बल्कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं। बात मुकम्मल करके उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, हाँ बोलो। सच्ची बात तो ये है थानेदार साहब, वो अजियत भरी आवाज में बोली, मेरी नजर में दुनिया भर के मर्द फरेबी और धोखेबाज होते हैं। संदल, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हारे तजर्बे से मुकम्मल इत्तफाक नहीं कर सकता। हर इंसान अपने ज़ाती तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में बात करता है और किसी एक इंसान के तजर्बे या मुशाहिदे को फार्मूला बनाकर तमाम इंसानों पर लागू नहीं किया जा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैं मानता हूं कि ताजा एक बुरा मर्द था और तुम्हारा साबिक शोहर नियाज अली भी कोई अच्छा मर्द नहीं था। उन दोनों के अलावा दुनिया में और भी बहुत से बुरे मर्द मौजूद हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इस जहान में पाए जाने वाले सारे के सारे मर्द ही फरेबी और धोखेबाज हैं। अच्छे लोग अगरचे कम होते हैं, मगर होते जरूर हैं और मस्बत और तामीरी अमल से अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाते रहते हैं। थानेदार, आप बड़ी मुश्किल बातें करते हैं। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोली, मेरे तो सर में दर्द होने लगा है। संदल, फिलहाल मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान न दो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए जिसके करम से तुम जिंदा सलामत अपने माँ बाप और बच्चे तक पहुंच गई हो, वरना वो सफाक डाकू तुम्हें भी कत्ल करके ताजे की तरह तुम्हारी लाश भी खेतों में फेंक देते तो उन्हें कौन रोक सकता था? मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुम्हारी किसी वक्त की कोई नेकी काम आ गई है। मैंने एक बार चूजों वाली मुर्गी को एक बदमाश बिल्ले के हमले से बचाया था। वो सरसराती हुई आवाज में बोली, अगर मैंने बर वक्त मुदाखलत करके उस बिल्ले को ना खुदेड़ा होता तो मुर्गी के साथ ही उसके 8-10 नन्हे मुन्ने चूजे भी उस बिल्ले के पेट में चले जाते। बस तुम्हारी यही अदा और उस बच्चों वाली मुर्गी की दुआ कुदरत को पसंद आ गई होगी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसीलिए आज नन्हे सुल्तान की मां संदल भी जिंदा सलामत मेरे सामने बैठी है। वो अकीदत भरी नजर से मुझे तकने लगी। मेरी एक बात जहन नशीन कर लो संदल, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। नेकी किसी सायादार दरख्त की मानिंद होती है जो सदा हरी भरी और आबाद रहती है और अपने वजूद से जिंदगी भर नेकी करने वाले को फैज पहुंचाती रहती है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारी वो नेकी आबाद है। संदल ने अस्बात में सर हिलाया, फिर गर्दन हिलाई। समदू एंड कंपनी को तलाश करने के लिए मैंने हत्ती उल मकदूर कोशिश की, मगर मुझे कामयाबी ना मिल सकी। यही कहा जा सकता था कि वो किसी दूर दराज जिले की तरफ निकल गए होंगे। जल्द या बदेर उन तीनों का अंजाम भी अपने साथियों की तरह इबरतनाक होना था। मंजूरे और ताजे की तरह उन्हें भी एक दिन हराम मौत ही मरना था, चाहे उनकी मौत कानून के रखवालों या कानून शिकनों के हाथ होती।